रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान आरिफ बुल्ला टीवी के साथ पेश खिदमत है और आज के कसूर बोलता है मैं मेरे साथ पैनलिस्ट हैं जनाब हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब और नवाज़ करीमी साहब एज एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है इसमें फिर एक दफ़ा हमें वापस जाना पड़ेगा। आज से 3-4 साल कबल हमने देखा कि कसूर में पै दर पै बच्चियों से जिनसी दरिंदगी के वाक़यात होना शुरू हुए और उसका जो क्लाइमैक्स था जब ज़ैनब शहीद का जब वाक़या हुआ तो उसको क्लाइमैक्स पे चला गया वाक़या। पूरे कसूर में एहतजाज हुआ, ना सिर्फ पूरे कसूर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी नहीं पूरी दुनिया में एहतजाज किया गया और इसको कंडेम किया गया कि ये दरिंदगी किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों ने, मेरी अपनी बेटी है, आप सब की कोई ना किसी घर में बेटी बहन मौजूद है। ये बेटियां बहनें जब तक इस मुआशरे में ख़ुद को सिक्योर नहीं महसूस करेंगी तो हम कभी भी ख़ुद को मुआशरा नहीं कह सकते, कम अज़ कम उसको जंगल कहा जाएगा। आज फिर इसी तरह के एक वाक़े के साथ मैं आपके स्क्रीन पे मौजूद हूँ। मेरे आज के पहले सवाल के साथ, पहली बात के साथ हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब की तरफ चलूँगा। हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब वो बाप हैं जिन्होंने ज़ैनब जैसी बेटी का सदमा झेला है। हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब किस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फोकल पर्सन कसूर के लिए नामजद भी किया गया और पूरे पाकिस्तान में ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम भी कर रहे हैं। ज़ैनब एक्ट बना लिया गया लेकिन ज़ैनब एक्ट को आज भी पूरी तरह, जैसे हमें बता रहे थे हाजी अमीन अंसारी साहब के ज़ैनब अलर्ट रिकवरी एजेंसी एक इदारा मुरतब किया गया कि बच्चों को जैसे जिस जहाँ पे भी बच्चों के साथ किस तरह की दरिंदगी का वाक़या कोई आता है तो उसको फौरी तौर पे उसको रेस्क्यू करने के लिए उसके तगदो करने के लिए एक अदारा तरतीब दे दिया गया है, लेकिन उसको नाफिजुल अमल आज तक नहीं किया जा सका। हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब, सबसे पहले तो खुश आमदेद, आज आप हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। आपके साथ एक बात आज दोबारा एक इसी वाक़े के साथ दोबारा वहीं से शुरू करते हैं प्रोग्राम को। मुझे याद है आज से 4 साल पहले मैं आपके घर पे मौजूद था तो आपकी बेटी के हवाले से हमने बात की थी। आज भी बसरपुरा में एक बेटी के साथ वाक़या हुआ है और वाक़या, लेकिन ये वाक़े में फिर वो आज मुझे याद आ गया, याद होगा आपको मुदस्सर नामी एक अली पार्क का लड़का था जिसको उस वक़्त के DPO अली नासिर रज़वी साहब ने उसको इनकाउंटर किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्ची का कातिल और रेपिस्ट नहीं था बल्कि यही इमरान उसी लड़की का रेपिस्ट था और इस वजह से बाद में मुदस्सर के अहल खाना से DPO साहब को सुलह भी करनी पड़ी। बात यह है कि हम बाज़ औक़ात ये होता है हमारे माशरे में ये होता है कि तहकीकात दूसरा रुख अख्तियार कर लेती हैं या तहकीकात का रुख मोड़ दिया जाता है जबकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा हमारे एक इंक्वेशन सवालिया निशान है कि बाद जब कोई चाइल्ड अब्यूज़ का केस आता है, किसी का ज़्यादती होती है, चाहे कोई बच्ची या बच्चा मर्डर हो गया या कोई में भी जिंदा भी बच्चियाँ बाद बच जाते हैं, लेकिन उसकी जब जो फर्स्ट स्टेप बना उसका इन्वेस्टिगेशन का, उसमें बाल को ना कोई कमी कताई या कमज़ोरी ऐसी सामने आ जाती है जिसकी वजह से जो या तो वो बेगना जो उसको मुल्ज़िम बना दिया जाता है या जो असल मुल्ज़िम है उसको फेवर मिल जाती है और वो बच जाता है। और मोस्टली ज़्यादा देखने में ऐसे ही आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में जो है ना हमारी वो कमज़ोर हो रही हैं। अभी भी जो देख रहा हूँ मेरे पास चूँकि साइल आते हैं तो आप ये देख लें कि ज़ैनब के बाद आज तक पाकिस्तान में हज़ारों वाक़यात हो चुके हैं लेकिन किसी एक मुजरम को सज़ा मिली हो, किसी एक रेपिस्ट को आज तक सज़ा मिली हो। चूनिया का वाक़या इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, मुजरम पकड़ा गया, उस पर भी हाई लेवल पर पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ एजेंसियों ने काम किया जिसकी वजह से वो मुलज़म गिरफ़्तार हुआ। उसके बाद उसको एक केस में उसको सज़ाए मौत हुई, बाकी दूसरे में, बाकी अदर केसेस में अभी तक वो प्रोसेस में है। यानी कि हमारा ये देखें निज़ाम, मैं ये बार बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये बात करता हूँ कि एक मुजरम जब उसका DNA मैच कर गया, DNA ऐसी विटनेस है जिसका उसको कोई रद्द कर ही नहीं सकता और एट सॉलिड एविडेंस है कि जिसको दुनिया की कोई ताकत उसको रद्द नहीं कर सकती। जब एक आदमी का एविडेंस आ गया DNA और उसने कन्फेस भी कर लिया, मेरा तो ये मुतालबा है कि उसको विद इन वीक मैं समझा हूँ तख्तादार पर लटका देना चाहिए। एक वजह पहली कि बस ये थे मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान माहिर है, हमारे दीन इस्लाम में जो रेपिस्ट है मतलब जो बच्चों के साथ ज़्यादती करता है या बड़ी ख्वातीन के साथ,
اس کی نہ صلح ہے نہ معافی کی گنجائش ہے، جس کی وجہ سے وہ اپیل میں جا ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں امین صاحب، ہمارے یہاں 80 کوڑے مارنے کا نظام تو فی الحال نافذ العمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلامی نظام یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جو نظام ہے وہ بھی نہیں چل رہا۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کا ڈی این اے میچ ہو گیا، سزا اس کو ہو گئی، مطلب کم از کم اتنا تو رکھیں اس میں گنجائش ہے کہ اس کی نہ صلح نہ صفائی کی گنجائش ہے، تو اس کی سزا پر ودن ویک جب تک ہم ان کو سزا نہیں دیں گے تو جرائم کیسے کنٹرول ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جرائم کا جو نا سزا کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جرائم کی ریشو بہت اوپر جا چکی ہے، اور ہمارے بچے اس وقت بچیاں گھر میں بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس طرح کا معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ آج ہمارے بچے گھر میں بھی غیر محفوظ ہیں۔ پیچھے کئی ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں بچے نے اپنے بھائی کے ساتھ بدفعلی کی، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، ایک مطلب ایون کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، اس طرح کے واپس بھائی اپنی بہن کے، اس طرح کے واپس ان کے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کس معاشرے میں کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ یا ہمارے جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، میں جس المیے پہ آج ہم اکٹھے ہوئے یا بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اپنی، جیسے ابھی ایک واقعے میں دیکھنا جب نظر آ رہا ہے، جو حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ ایک ماں باپ ایک بچی کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح کے واقعات کے بارے میں یا تدارک اس کا کیسے ممکن ہے؟ یہ دیکھیں، جب کہتے ہیں نا اس طرح کوئی کیس ایف آئی آر ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر وہ ایف آئی آر، یہ بھی قانون موجود ہے، اگر وہ ایف آئی آر فیک ثابت ہوتی ہے، انہوں نے مطلب ایک جھوٹا واقعہ بنایا، تو اس کا جو برعکس جب ان کو بھی وہ کیسے سزا ملے گی، بشرط بات وہی آتی کر کے ان کو بھی سزا ملے گی، تو پھر ایسے واقعات کا تدارک تو تب ہی ہوگا نا۔ ابھی چند دن پہلے لاہور میں ایک بچی کے ساتھ کھانے میں زیادتی ہوئی، اس کے مجرم کو سزا ہو گئی، وہ پوری کیس کے دوران فیملی میں ساتھ رابطے میں تھی۔ اب جس بچے نے زیادتی کی اس بچی کے ساتھ، اس کے والد نے بچی کے والد کو کئی دفعہ ٹارچر کیا، اس کے بیٹے کو بھی تشدد کیا، مارا، خون بھی کیا، تو مطلب کہ کسی طریقے سے یہ خوفزدہ ہو گئے کیس سے پیچھے ہٹ جائے ڈیورنگ کیس۔ ایون کہ اب جب فیصلہ قریب تھا تو اس نے کیا کیا کہ اپنی بہن کے ریپ کیس اس کے اوپر جھوٹا بنا دیا، 2 دفعہ اس کی وہ بار بار اس کی اپلیکیشن دے جگہ اس کی ڈیوٹی ثابت ہو چکی ہے، ڈی آئی جی شارق جمال صاحب کے آفس میں وہاں پر انویسٹیگیشن میں وہ فیک ثابت ہوئی ہے، اور کی اپلیکیشن اب دوبارہ وہ تیسری دفعہ پھر انہوں نے یہ پچھلے اپلیکیشن وہی موو کی ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے نا لاہور، وہاں پر بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور پولیس والوں نے سارا بتایا کہ یہ فیک ہے سارا۔ مقصد ہے کہ یہ وہ آدمی بار بار اس پر اٹیک کر رہا ہے کہ اس کے اوپر میرا جو کراس پرچہ ہو جائے تو پھر ہماری صلح ہو جائے تو میرا بچہ باہر آ جائے۔ جی ناظرین، ہم بات یہ کریں، حاجی امین صاحب جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ کانے کا انہوں نے واقعہ کوٹ کیا کہ وہاں پہ بھی کیسا کیس ہوا، لوگوں نے جیسے گروہ نے اپنی مخاصمت نکالنے کے لیے کسی بندے پہ جھوٹا بچے کے ساتھ ریپ کا انہوں نے پرچہ کرانے کی کوشش کی اور بعد میں وہ غلط ثابت ہوا۔ ہم بات کریں بسر پورہ میں ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے، اور ایک اس میں راجہ ہوٹل نامی کسی بندے کا وہ ہوٹل ہے، اور اس کا بیٹے کو انہوں نے مجرم گنا ہے کہ انہوں نے بچی کے ساتھ زیادتی اس بندے نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بلا ٹی وی کو جس وقت فوٹیج موصول ہوئی ہے اسی گلی کی اور اسی گھر کی، اور بچی وہاں سے نکل رہی ہے، بچی وہاں سے نکل کے ساتھ والے گھر میں جاتی ہے، اچھلتی کودتی گلی میں پھرتی ہے اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جو ایف آئی آر میں جو وقت درج ہے، کیمرہ جو ہمیں دکھا رہا ہے وہ 6:47 کا وقت بتا رہا ہے ہمیں کیمرہ، اور جو واقعے میں ایف آئی آر کا وہ 6 سوا 6 بجے واقعے کا وقت درج ہے، اور 6:47 میں وہی بچی اس ویڈیو میں اچھلتی کودتی کھیلتی اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ میں جاتا ہوں کریمی صاحب کی طرف۔ کریمی صاحب، اس واقعات کے بارے واقعے تفصیلات کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پہ کہ ہمارے قصور شہر کو، بلے شاہ کی نگری کو نظر لگ گئی ہے، اور اس طرح کی نظر لگ گئی ہے کہ قصور شہر آپ سمجھتے ہیں عمران بھائی کہ روحانیت کی ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، اور اس درسگاہ کو اس طرح کی نظر لگی ہوئی ہے کہ کسی کی بکری چوری ہو جائے تو وہ زنا کا مقدمہ درج کرواتے ہیں، کسی کی بھینس چلی جائے تو وہ بھی کسی بیٹے کو استعمال کر کے جھوٹا مقدمہ بناتے ہیں۔ اسی طرح ہی اسی کی ایک کڑی ہے کہ یہ جو بسر پورہ میں واقعہ پیش آیا ہے،
مجھے افسوس ہوا ہے کہ جو کچھ چینلز نے بغیر تحقیق کیے اس خبر کو بریک کیا. میں کریمی صاحب یہاں میں آپ کو جہاں ایک دفعہ روکوں گا. میں جب زینب جیسا ایشو ہوا تھا وہ ویسا ملٹی نیشنل ایشو بن گیا تھا اور پوری اقوام عالم کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا جب زینب کا ایشو. اس سے زیادہ کسی بھی آج تک کسی معاملے کو پاکستان میں کوریج نہیں ملی, لیکن اس میں بھی حقائق ہر میڈیا چینل مختلف دکھا رہا تھا. اور عمران کے ڈکلیئر مجرم ہونے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو مجرم گنا گیا, بہت سارے لوگوں کی ٹوپیاں اچھالی گئی تھیں, پگڑیاں اچھالی گئی تھیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں دیکھیں, آپ نے پہلے ذکر کیا کہ علی ناصر رضوی صاحب نے وہ بندے کو مرڈر کر دیا, اس کو شوٹ کر دیا, مار دیا اس کو. اس میں بھی ریالٹی کچھ اور ہے. دیکھیں کبھی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ کا جو کپتان ہوتا ہے نہ تو وہ کسی کو خود مارتا ہے نہ ہی کسی کو ایسے آرڈر دیتا ہے. اس کا جو متحد عملہ ہوتا ہے وہ بریف کرتا ہے. اور اس کے اسی طرح وہ مدثر کے معاملے میں علی ناصر رضوی صاحب کو پڑی تھی, عدالتوں میں ان کو پیش ہونا پڑا تھا, کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کو غلط بریف کیا گیا. اگر وہ ان کو متعلقہ تھانے کے ایس ایچ اوز, متعلقہ لوگ جو ان کے مخبر حضرات ہوتے ہیں, وہ اگر غلط بریف نہ کرتے تو شاید وہ بھی نہ مرتا. وہ بھی سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی تھی الحمدللہ. یہ بھسرپورہ کا جو واقعہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ہی ایک واقعہ ہے. ان کا اصل میں نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بھسرپورہ میں رہنے والے راجہ ہوٹل کے مالک جو راجہ صاحب ہیں, ان کے بیٹے کو ایک گھنونے جرم میں پکڑا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے. کوئی بات نہیں, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ہر شہری کا حق ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے کہ وہ جا کے اپنا کروائے ایف آئی آر, اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہے. اب اس وقوعے میں آپ ذرا خود نظر دوڑا لیں کہ ایک ملزم جس کے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا ہے بچی کا, اس ملزم کو قصور پولیس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہاں پہ انہوں نے ودن منٹس, کوئی گھنٹے نہیں لگائے, koئی دن نہیں ڈالے, کچھ نہیں کیا. 15 پہ کال ہونے کے کچھ دیر بعد, چند منٹ بعد ڈی پی او قصور عمران کشور نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے ڈی ایس پی سٹی کو بھیجا, ملک یعقوب آوان کو بھیجا کہ جا کے خود اس کو دیکھو اور پکڑو ملزم کو. چند منٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا. ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد تھانے میں لے گئے, تھانے میں اس کی تفتیش بھی ہوئی, ایف آئی آر بھی درج ہو گئی. تو اب دیکھیں کہ اگلے دن ہی وہی جو مدعی حضرات ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جب ملزم پکڑا گیا ہے, ایف آئی آر ہو گئی ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے. پروٹیسٹ میں آپ ذرا ویڈیو نکال کے دیکھیں, اس میں پلے کارڈ جو لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قصور پولیس شکریہ, اور دروازے توڑ رہے ہیں وہ راجہ ہوٹل کے. تو یہ ایک سازش کے تحت میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت میری ان سب سے بات ہوئی ہے. میری راجہ صاحب کے جو ادھر ملزم ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے, پولیس سے بھی بات ہوئی ہے, میں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا ہے, اور میں نے اس کا کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں ڈاکٹر کا بیانیہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے جب ہاسپٹل میں رابطہ کیا, میں نے جب پوچھا کہ یہ بچی کے ساتھ واقعہ ہو گیا, اتنا مطلب خوفناک واقعہ ہے کہ بچی خون میں لت پت ہے اور بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, زیادتی ہو گئی ہے, جگہ جگہ پہ گھر گھر میں یہ آواز پہنچ گئی ہے. اور صاف ظاہر ہے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ مذمت بھی کر رہے تھے, اس پہ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ ملزم کو سزا ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. بالکل ایسی سزا ہونی چاہیے. جو ملزم ایسی جرم کرتا ہے, ایسی حرکت کرتا ہے, اس کو سزا کیا, اس کو سنسار کرنا چاہیے. لیکن اس جرم کے بدلے میں یہ جو بنا کے ایک جعلی ایک فرضی کارروائی کر کے کسی کو اپنی دشمنی نکالنا اور اس کو سزا دلوانے کے لیے مختلف درد دل رکھنے والے لوگوں سے ہمدردیاں لینا, یہ سراسر زیادتی ہے, غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں واپس چاہتا ہوں ناظرین, لیکن یہاں پہ وقت تو اچھا تھا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.